बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। 3 अप्रैल 2016 में जब पनामा लीक्स आई तो दुनिया भर में बौछार आ गया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गई। दुनिया को पहली बार इस बात का इल्म हुआ कि ऑफशोर कंपनियां जायज़ और नाजायज़ दौलत छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गैर कानूनी ज़राए से कमाए गए काले धन को टकाने के लिए ये कंपनियां इस्तेमाल होती हैं। फिर पता चला कि इन्हें टैक्स बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वक्त गुजरा तो मालूम हुआ कि बैरून मुल्क कारोबार में फंडिंग के लिए इन्हीं ऑफशोर कंपनियों की जरूरत पड़ती है। तो पनामा लीक से जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ शायद किसी और मुल्क को नहीं हुआ। जब एक चलती चलाती और उभरती हुई मईशत का सत्यानाश हो गया। मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आज़म को पनामा लीक की वजह से अदालतों में घसीटा गया और फिर उन्हें एक मुबैना जुर्म में इक़्तिदार से निकाल दिया गया। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान की मईशत, सियासत और अवाम बहरानों के समंदर में गोते खा रहे हैं। एक के बाद एक बहरान ने पाकिस्तान की सिमत बदल के रख दी है। आज पंडोरा पेपर्स में 700 लोगों के नाम आ चुके हैं और रिपोर्ट ये बताती है कि वज़ीर आज़म की बुक्कल में चोर हैं, जबकि खुद वज़ीर आज़म सादिक और अमीन का लक़ब पाने के बावजूद तहाइफ को सरे बाजार फरोख्त करके माल बनाने के इल्जामात में घिरे हुए हैं। उनका नाम पंडोरा पेपर में नहीं है, लेकिन ऑफशोर कंपनियों के हवाले से उनका दामन भी साफ नहीं है। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि पंडोरा पेपर ऐसे ही है, खोदा पहाड़ निकली चूहा या निकला चूहा। इस बार चूहों की तादाद 700 से जायद है और उनमें बहुत से ताकतवर लोग हैं और इतने ताकतवर हैं कि उनका नाम लेते हुए भी पर जलते हैं। तो जितना शोर शराबा पनामा लीक्स पर हुआ था उसके मुकाबले में पंडोरा पेपर ज्यादा खौफनाक होने के बावजूद भी कोई हंगामा क्यों बर्पा नहीं कर सके। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की वजाहत भी आ गई है, मोनस इलाही भी वजाहत दे चुके हैं, खुसरो बख्तियार भी वजाहत दे रहे हैं, अली डार और अलीम खान की वजाहतें भी आ चुकी हैं और जो रह गए बाकी उनकी वजाहतों की जरूरत ही नहीं है। ना इस बार कोई जज परेशान है, ना किसी इदारे को परेशानी लाक है, ना एक पेज पर कोई भौचाल आ गया है और हुकूमत भी ये कह रही है कि मामला टाई टाई फिश है। पंडोरा बॉक्स क्या निकला, टाई टाई फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। और इमरान खान के बयान देने के बाद मेरा ख्याल है इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जारी करना है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उसने कहा ये 700 के 700 लोग, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। गुड इनफ। हालात जो हैं देखें, अफगानिस्तान के हालात हसास हैं, हम वहाँ बेहतरी चाहते हैं, लेकिन हम इस हद तक बेहतरी चाहते हैं कि हमारे सारे अदारे भी ऑन बोर्ड हों और उसके लिए ऑनलाइन वीज़ा बेहतर सहूलत है और स्टिकर जो है उसके साथ हम परमिट दे रहे हैं। 3 अभी तो शुरू नहीं हुए मेरे पास, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो अभी इसमें कोई रोल नहीं है। अगर तालिबान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मेरे नोटिस में नहीं है और ऑफ कोर्स मैं अखबार पढ़ता हूँ और इसके बारे में क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो पंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम हैं तो क्या हुआ? बरतानिया में पाकिस्तानियों की जायदादें हैं तो क्या हुआ? साबिक फौजी अफसरान के नाम हैं तो क्या हुआ? ऑफशोर कंपनियां हैं तो क्या हुआ? अब ना सी पैक को रोकना है, ना नवाज शरीफ को आलमी ताकतों की नाराजगी की सजा देना है, ना डॉलरी का कोई झगड़ा है। तो हुकूमत तो इस बात पर खुश है, बल्कि खुशी से फूले नहीं समा रही कि वज़ीर आज़म का पंडोरा पेपर्स में नाम नहीं, जिस तरह शरीफ खानदान का पनामा केस में नाम आया था। ना वज़ीर आज़म के नाम पर कोई ऑफशोर कंपनी है, ना उनके किसी अजीज या रिश्तेदार के नाम पर कोई कंपनी सामने आई है। लेकिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो खान साहब की काबीना में शामिल है, वो उनके करीबी लोग जरूर हैं जो इस बात की और इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि हुक्मरान जमात के फाइनेंसर्स में वो लोग शामिल हैं जो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, जिनके ज़राए आमदन मशकूक हैं, जिनके बारे में ये तासुर था कि उन्होंने खान साहब पर इन्वेस्टमेंट ही इसलिए की कि वो अपना धंधा जारी रख सके। तो हुकूमत के इत्मीनान की दूसरी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि इस हमाम में वो अकेले नहीं है, बल्कि बहुत से अपने हैं
جو نہ خود ڈوبیں گے نہ حکومت کو ڈوبنے دیں گے۔ نواز شریف کا نام پاناما لیکس میں شامل نہیں تھا۔ سازش کے تحت ان کا نام شامل ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا، جس پر IJIC کو اس پر معافی مانگنی پڑی، باقاعدہ معذرت کرنی پڑی۔ اب بھی نواز شریف کے نواسے کا نام شامل کیا گیا، وہ بھی سازش کے تحت، لیکن اس پر معذرت کرنا تو درکنار۔ یہ خبر جس جگہ سے ریلیز ہوئی وہ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن تھا۔ اب وزیر اطلاعات اور حکومت جن فیک نیوز پر چینلوں کو نشانہ بناتی ہے، وہ خود جس چینل کو ہیڈ کرتے ہیں وہ فیک نیوزیں جاری کر رہے ہیں۔ تو 3 اپریل 2016 سے لے کر 1 نومبر 2016 سے یعنی 7 ماہ تک ملک میں ایک بحران کی کیفیت رہی۔ ایک طرف اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ لے کر ملک کے مختلف شہروں میں جلسے جلوسوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ حکومت اپنے موقع پر ڈٹی رہی۔ اس کے بعد خان صاحب کو سپریم کورٹ کے بعض ججوں کے طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اس کیس کو عدالت کے سامنے لے کر آئے۔ عمران خان، شیر رشید اور جماعت اسلامی اس کیس کو لے کر سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے 1 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر پاناما کیس کی سماعت شروع کی۔ 23 فروری 2017 کو سپریم کورٹ نے تمام دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور پھر 20 اپریل 2017 کو اپنا فیصلہ اقامہ پہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ پاناما کیس میں نہیں آیا تھا، یہ اقامہ رکھنے پہ آیا تھا۔ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں اقامہ حاصل کر رکھا تھا۔ ایک فرضی تنخواہ نہ لینے پر انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ ریسٹ از دی ہسٹری، پوری قوم اس کے ثمرات آج تک بھگت رہی ہے۔ گو کہ پاناما ایشو پر سب سے پہلے جماعت اسلامی گئی تھی، پھر خان صاحب اور شیر رشید بھی ان کے نقشے قدم پر چلے تھے، تو اس وقت کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ ایماندار وزیر اعظم کی ایماندار حکومت کے ایماندار وزراء نے حکومت میں آنے کے بعد پنڈورا پیپرز میں نام سامنے آنے کے باوجود اپنے عہدوں سے نہ استعفیٰ دیا ہے، نہ کسی کو کوئی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اب یہ بات بھی کسی حد تک بہت حقیقت پر مبنی ہے کہ آف شور کمپنی اگر ڈکلیئرڈ ہوں، بتائی گئی ہوں، تو وہ لیگل کہلاتی ہیں، لیکن اگر ان کمپنیوں کو چھپایا گیا ہو، اثاثوں میں ظاہر نہ کیا گیا ہو، تو یہ انلیگل اور غیر قانونی تصور ہوتی ہے۔ خان صاحب جو کہ کرپشن کے خلاف بظاہر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کیبنٹ میں سے نہ کسی کو ہٹایا، نہ کسی کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔ اب بودی قسم کی وضاحتیں ٹی وی اسکرین پر چل رہی ہیں۔ اب سنا یہ کہ وہ ایک کمیشن بنا رہے ہیں اور وہ تحقیقات کرے گا، لیکن اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ ابھی جو سوال کرنے والے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب وزیر اعظم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے؟ جس طرح وہ پاناما کیس کو لے کر سپریم کورٹ گئے تھے، تو ان کے لیے گزارش ہے جو اس قسم کی خواہش رکھتے ہیں کہ اس وقت تو نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا تھا، جس کے لیے بہت سی قوتیں ایک پیج پر آ گئی تھی۔ معیشت کی خرابی اور پاناما لیک کو جواز بنا کر پاکستان کی ترقی کا سفر روک دیا گیا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ سی پیک جو اس وقت اپنے عروج پہ تھا، پاکستان کے اندر چائنا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، پھر وہ انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ وہ سب کچھ رک گیا۔ پاکستان اس خطے میں گیم چینجر کا رول پلے کرنے والا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ ساری ترقی کا سفر رک گیا۔ پاکستان کو تقریباً $50 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا دے رہا تھا، اور وہ پروجیکٹ جو کہ پاکستان کے عوام کی امیدوں کو یا پاکستان کی قسمت بدل سکتا تھا، جس کے خلاف دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر آئی تھی اور بلوچستان میں ایک انسرجنسی ہوئی تھی، اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات، چینی انجینئرز پر اور ان کے ورکرز پر حملے، یہ سب بتاتے تھے کہ ٹارگٹ سی پیک کو روکنا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے ایک اسپیشل ڈیسک بنا رکھا تھا جس کا مقصد ہی سی پیک کو سبوتاژ کرنا تھا۔ تو یہ ساری ملی جلی صورتحال تھی اس وقت، لیکن ہوا کیا؟ آج آپ دیکھیں تو سی پیک کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، سی پیک رک چکا ہے اور چائنا ہم سے ناراض ہے۔ تو پاکستان کے عوام اتنے خوش نصیب نہیں ہیں جتنے خان صاحب خوش نصیب ہیں۔ خان صاحب کے خلاف نہ تو اپوزیشن اتنی تکڑی ہے، طاقتور ہے، نہ ہی ساری قوتیں اس طرح ایک پیج پر ہے جس طرح نواز شریف کے خلاف تھی۔ تو حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے سیل بنا دیا۔ عمران خان نے پنڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا سیل قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔
حکومت کی قانونی ٹیم کا پرائم منسٹر کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزراء، سینئر قیادت، بہت سے لوگ بیٹھے اور انہوں نے پنڈورا پیپرز کے حوالے سے یا پنڈورا لیکس کے حوالے سے صورتحال پر غور کیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء اور اٹارنی جنرل پر مشتمل کمیٹی نے پرائم منسٹر کو رپورٹ پیش کی اور پنڈورا پیپر میں شامل پاکستانی افراد سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں پنڈورا پیپر میں شامل پاکستانی شہریوں کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا، جبکہ اور بھی باتوں پہ غور کیا گیا جن میں کامیاب پاکستان پروگرام، مہنگائی کنٹرول کر، یہ سب اس اجلاس میں ہوا۔ لیکن جو پنڈورا پیپرز کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ ایک اعلیٰ سطح کا سیل قائم کیا جائے گا جو پنڈورا پیپرز میں شامل تمام افراد سے جواب طلب کرے گا، تحقیقات کرے گا۔ تحقیقات کے بعد معائنہ کمیشن کا سیل حقائق قوم کے سامنے رکھے گا۔ تو اس سیل میں ایف آئی اے، نیب اور ایف بی آر یہ سب لوگ شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس معائنہ کمیشن کا سیل آف شور کمپنیوں کے سرمایہ کی قانونی حیثیت کی تحقیقات کرے گا۔ تو پاکستان کے اندر ایک بڑا ہی پرانا سلسلہ ہے، ایک پرانی واردات ہے کہ جس کام پہ مٹی پانی ہو اس پہ یا سیل بنا دے یا کمیشن بنا دے۔ تو چینی میں بھی کمیشن بنا تھا، وہ سب کو یاد ہوگا، اور آٹے میں بھی کمیشن بنا تھا۔ تو اب جب چینی اور آٹے کے کمیشن کے نتائج بھی قوم کے سامنے ہیں تو اس کیس کے حوالے سے بھی توقع یہ ہے، جیسا شیر رشید نے کہا ہے کہ معاملہ ٹائم فش ہی ہوگا۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے خان صاحب کے ایک اور ایم این اے نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عامر لیاقت کراچی سے ایم این اے ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ خان صاحب کو ارسال کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے کی وجہ نہیں بتائی، لیکن عامر لیاقت اکثر و بیشتر خان صاحب سے ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کو مان بھی جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بے بس ایم این اے ہوں اور میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ اب 3 سال تو ایم این اے انجوائے کر لیا، اب پیچھے کیا رہ گیا، الیکشن آ گیا، تو ان کو بھی شاید یاد آ گیا کہ میں قوم کو بتاؤں یا اپنے حلقے میں جانا تو میں کہوں جی میں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ بہت سے اراکین اسمبلی جن کو جو کہ پچھلے 3 سال سے جب سے اسمبلی ہے وہ اپنے حلقوں میں گئے نہیں یا وہ اپنے حلقوں میں کام نہیں کرا پائے، ان کے حلقے کے لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، ان کی راہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اگو کچھ نہیں مل رہا تو وہ بیچارے کیا کریں، تو وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس طرح کے استعفے اور بھی متوقع ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے حلقوں میں جائیں گے اور جب ان سے لوگ ان کا پوچھیں گے کہ جناب آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو وہ اسی قسم کی بے بسی ظاہر کریں گے۔ تو استعفیٰ دینا ہے کم از کم، وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت ہے کہ دیکھیں ہم بے بس تھے تو ہم نے ریزائن کر دیا۔ تو عامر لیاقت جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو استعفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن دیا نہیں تھا۔ اب پھر انہوں نے استعفیٰ دیا، وجہ نہیں بتائی، تو وجہ بھی کوئی نہ کوئی بتا ہی دیں گے، اور میرا خیال ہے اتمام حجت انہوں نے کر لیا۔ تو یہ اس خبر کے ساتھ بریک لیں گے اور آپ کو پھر ڈیٹیل بتائیں گے اس پنڈورا پیپرز کی کہ جائیدادیں بیرون ملک پاکستانی کون کون ہیں جن کی جائیدادیں ہیں، اس پنڈورا باکس میں نام کن کن لوگوں کے آئے ہیں، اور اس کی جو بھی اس کا فالو اپ ہے وہ اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ پاناما لیکس سے بڑے پنڈورا پیپرز میں تقریباً 700 سے زائد پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کا سراغ ملا ہے۔ پنڈورا پیپر میں 2 فیڈرل منسٹر شوکت ترین اور مونس سلائی کے علاوہ سینیٹر فیصل واڈا، پیپل پارٹی کے شرجیل میمن اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، حسن مختار کے بھائی، تاجران، میڈیا مالکان اور ریٹائرڈ فوجی افسران کے نام شامل ہیں جو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تو وزیر خزانہ شوکت عزیز مین فگر ہے جن کا نام آیا، اور ان سمیت بیشتر شخصیات نے ان آف شور کمپنیوں سے لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے اہم اراکین، ریٹائرڈ سول اور فوجی افسران اور ان کے ارکان، خاندان اور بعض اہم میڈیا اداروں کے مالکان کی لاکھوں ڈالر کی آف شور کمپنیاں ٹرسٹ ہونے یا ماضی میں رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو کہ ICIJ کہلاتی ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے مشکوک آف شور فائنینشیل سسٹم کو دنیا بھر میں ریویل کیا ہے، جس سے ملٹی نیشنل کارپوریشن، عمرہ، فیمس لوگ، طاقتور لوگ جو ٹیکس بچاتے ہیں، اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تحقیقات ہے۔
جب پاناما لیک آئی تھی تو وہ ایک آف شور سروسز فرم کے حوالے سے تھی. یہ تحقیقات تقریباً 14 آف شور سروسز فرمز کی جانب سے لی گئی ہے اور 1 کروڑ 19 لاکھ سیکرٹ فائلیں ہیں جو کہ لیک کی گئی ہیں. اب جن لوگوں کی آف شور ہولڈنگ کا پنڈورا پیپرز میں انکشاف ہوا ان میں شوکت ترین کا نام میں نے آپ کو بتا دیا اور ان کے بہت سے لوگ ہیں جن میں وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار ہیں, ان کے چھوٹے بھائی عمر شہریار, سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا, ان کے 2 فیملی ممبر بھی ہیں, وزیر آبی وسائل مونو سلائی ان کا نام ہے, صوبائی وزیر ہے, سینئر صوبائی وزیر پنجاب کے عبدالعلیم خان جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے بڑی امیدوار تھے اور آج کل وہ ناراض بھی ہیں حکومت سے اور کسی اور کیمپ میں جانے کی سوچ بھی رہے ہیں, ان کا نام بھی آ گیا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے بہت ہی قریبی خزانے کے ایڈوائزر تھے وقار مسعود, ان کے صاحبزادے ان کا نام بھی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر عارف عثمانی کا نام ہے. نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ NIT کے MD عدنان آفریدی وزیر اعظم کے سفیر ہے, وہ جو فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کا نام آتا ہے. علی جہانگیر صدیقی ان کا بھی نام ہے اور ایک بہت ہی نام مشہور ہے ابراج گروپ کے بانی آرم مسعود نقوی, یہ بھی خان صاحب کے قریبی دوستوں میں شامل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پولیٹیشین ہے ان کے علاوہ بڑے لوگوں کے نام ہیں. بعض ریٹائرڈ ملٹری افسروں کی آف شور ہولڈنگز کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ بہت سی کمپنیوں اور جائیدادوں کے مالک ہیں. سابق کور کمانڈر کی اہلیہ بیٹا شامل ہیں, جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر کا بیٹا شامل ہیں, جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم کا نام آ رہا ہے, جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول جو گورنر پنجاب رہے ہیں اور نیب کے بھی وہ ہیڈ رہے ہیں اور اچھی شہرت کے حامل سمجھے جاتے ہیں, ان کے بھی فیملی کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. جنرل ریٹائرڈ تنویر طاہر کی اہلیہ کا نام ہے, جنرل ریٹائرڈ علی کلی خان کی بہن ہے ان کا نام ہے, ایئر مارشل عباس ہٹک کے بیٹے ریٹائرڈ آرمی افسر شامل ہے اور سیاستدان راجہ نادر پرویز کا بھی نام شامل ہے. میڈیا مالکان کے بھی نام آئے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے پاکستان کا وہ جنگ گروپ ہے, ان کے جو پرنٹر پبلشر میر شکیل الرحمان ان کا نام بھی شامل ہے. اس کے علاوہ ڈان اور کا جو ڈان میڈیا گروپ ہے حمید ہارون ان کا نام بھی شامل ہے. پبلک پبلشر ہیں ایکسپریس گروپ کے سلطان لکھانی ان کا بھی نام ہے. اس کے علاوہ ٹی وی چینل GNN کے مالک اور گورمے گروپ اور پاکستان کا جو ان کا وہ اور بہت سی کمپنی ہے ان کا بھی نام شامل ہے. اس عارف رضا مرحوم کا بھی نام شامل ہے. تو بہت سے لوگوں کے نام شامل ہیں جو کہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اور میڈیا کے لوگوں نے اپنے نام چھپائے نہیں ہیں بلکہ اپنے جو ان کے میڈیا چینلز ہیں اس کے اوپر اپنے نام ریویل کیا ہے, چھپانے کی کوشش کسی نے نہیں کی اور وضاحت دی ہے سب نے کہ ہماری جو ہے وہ لیگل ریکوائرمنٹ تھی یا واٹ ایور کہ ان کو بیرون ملک یہ آف شور کمپنیاں بنانی پڑی. وہ کوئی ال گاٹن یا ال لیگل منی کی وجہ سے نہیں بنائی, کچھ کاروباری ریکوائرمنٹ ہے جن کی وجہ سے وہ فارمیلٹی کے لیے اس طرح کی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں. یہ کمپنیاں آرام سے بن جاتی ہیں, $2,000 سے لے کے $25,000 کوئی بھی آپ کو بیرون ملک قسم کمپنی کھول کے دے سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں وزیر اطلاعات رہے ہیں سندھ کے شرجیل رام میمن, نیب کے انڈر انویسٹیگیشن رہے ان کا نام ہے. سابق چیئرمین FBR اور سیکرٹری فائنانس سلیمان صدیقی کے بیٹے یاور سلیمان صدیق کا نام بھی ہے, ان کا بھی نام شامل ہے. اس کے علاوہ یہ جو پنڈورا پیپر کا جو ایکچولی مفہوم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سویلین اور ملٹری ایلیٹ اپنا سرمایہ آف شور کمپنیوں میں رکھتے ہیں اور ان سے بیرون ملک جائیدادیں خریدتے ہیں. اب یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ اصل سوال ہے. یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے جو اپنے بیرون ملک کمپنیوں میں رکھا پھر وہاں سے بائنگ کی, اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جائیدادیں فلیٹ گھر اس طرح خریدتے ہیں. تو جن کا بھی نام سامنے آ رہے ہیں وہ سب وہ کہہ رہے جی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا تو کہنا یہ کہ یہ ان کے خاندان کے کسی بندے نے بنا لی اور پھر کہا جی کہ بنائی تھی اور یہ انفیکٹو ہو گئی, اب تو اس کا تعلق کوئی نہیں رہا. تو اگرچہ بہت سی آف شور کمپنیاں جن کے قانونی استعمال بھی ہیں لیکن ٹیکس چوری میں مددگار جو ہے نا سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگوں ان سے دلچسپی ٹیکس چوری سے ہے. اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور دوسری انلیگل جو ایکٹیویٹی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب یہ اس بات کی کوئی تصدیق نہ ICI نے کی ہے نہ کسی اور نے کہ کتنے نے پاکستان کے ٹیکس حکام کو ان آف شور کمپنیوں کے بارے میں بتایا ہے. لیکن خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے
ملک کی سیاسی اشرافیہ کے خلاف جو کرپشن کے حوالے سے مہم چلائی تھی، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو احتساب کریں گے اور سب سے پہلے اپنے وزیروں سے کریں گے، خود سے کریں گے. تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. 2016 میں آئی سی آئی جے نے پاناما پیپر جاری کیے تھے، تو اس وقت سابق وزیر نواز شریف ان کے خاندان کا ذکر آیا تھا. عمران خان نے اسے کہا تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو اب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، تحفہ ہے یا توشہ خانے کی کوئی چیز ہے. نہ توشہ خانے کا صاحب ہے، نہ اس تحفہ خانے کا کوئی صاحب ہے. اب خان صاحب کی کمینہ کے احمد اراکین کے نام پنڈورا پیپر میں آئے، تو ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے اس حوالے سے جواب کیسے لیتے ہیں، اور اگر کوئی انلیگلٹی ہوئی ہے تو وہ کیسے پکڑتے ہیں. اب شوکت تو بیچارے حال ہی میں آئے ہیں. حفیظ شیخ کو بھیجنے کے بعد انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، اور اب وہ سینیٹر بننے جا رہے ہیں. اگلے ایک دو ہفتے میں ان کو سینیٹر بننا ہے. تو ان کا نام بھی آ گیا. ان کے خاندان کے 3 افراد کی، ان کی وائف کی، ان کے بھائی کی، ان کی بھائی کی بیگم کی، ان سب کے نام پہ 4 کمپنیاں برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ہیں. یہ چاروں ٹریڈنا، ہمراہ، سی فیکس اور مونن انکارپوریٹڈ یہ 2014 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی. تو ترین صاحب کا موقف اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. انہوں نے تو بتایا جی کہ میرا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، یہ محض میں نے اپنے بینک کے لیے، سل بینک جب وہ چلاتے تھے، سٹی بینک کو چلاتے تھے، اس کے سرمایہ جمع کرنے کے لیے بنائی تھی. کی گئی نہیں ہے، انکم لیول بڑھے ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اوپر کام کرتے رہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے نچلے طبقے پہ جاتی ہے اور پھر نچلے سے نچلے طبقے پہ جاتی ہے. اور اس کا سائیکل جب تک 20 سے 30 سال نہ ہو تو ثمرات جو ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچتے. ہماری مشکل یہ رہی ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ سکلکل رہی ہے. ہم 4-5 سال اگر گرو کرتے ہیں تو پھر ہم نیچے، ہمارے اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ہم غریب کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دیں کہ شوکت کچھ ایسی چیز کرو جس سے ہمارا غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی ثمرات پہنچنے چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ابھی ہم کامیاب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح بات کی عثمان ڈار صاحب نے کہ یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے اور تقریباً 10,000 لون ہوئے ہیں. حالانکہ نیشنل بینک اور بینک آف پنجاب بڑی کوشش کر رہے تھے. تو بقول شوکت ترین کے ان کی کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کسی گروپ سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹی کی تھی. انہوں نے بتایا کہ کوئی ان کے صاحب تھے طارق فواد ملک، وہ مشرق وسطیٰ کی اس کمپنی سے منسلک تھے، تو وہ انویسٹمنٹ لا رہے تھے. تو یہ پنڈورا پیپر سے انکشاف ہوتا ہے کہ براڈ شیٹ فیم طارق فواد ملک ان 4 کمپنیوں کے ریکارڈ کیپر تھے. یہ ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے زیادہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جو براڈ شیٹ میں بڑا مشہور نام ہے طارق فواد ملک، وہی 4 کمپنیوں کے کسٹوڈین تھے جو کہ شوکت ترین صاحب کی تھی. تو آئی سی آئی جے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طارق فواد ملک سے بھی رابطہ کیا تھا. تو لیک ہونے والی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر عمران خان کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر آبی وسائل فیصل واڈا، ان کی اہلیہ اور بہن کی بھی آف شور کمپنی ہے. پنڈورا پیپر کے مطابق واڈا خاندان نے 2012 کے میں ایک ورلڈ وائڈ لمیٹڈ نامی کمپنی کو شامل کیا. اس سے قبل پاکستانی میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق واڈا لندن کے اعلیٰ درجوں کے علاقوں میں کئی جائیدادوں کے مالک ہیں اور ساری پرتعیش جائیدادیں ہیں. 2018 میں انہوں نے مسلم نون کی جانب سے متعارف کرائی گئی جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 2018 تھی، جو شاہد عباسی صاحب کے دور میں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے احساس سے قانونی بنانے کے لیے دبئی اور ملائیشیا میں اپنے فلیٹس اور برطانیہ میں 3 پراپرٹیز جو ہے وہ ڈسکلوز کر دی تھی. مارچ 2021 میں ان کی جب دوہری شہریت کا معاملہ عدالت میں گیا تو انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت اور وفاقی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے اپنے سارے اثاثے ڈکلیئر کر دیے ہیں، لیکن جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان کی آف شور کمپنیاں موجود ہیں. ایک اور جو انکشاف ہوا وہ خان صاحب کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی عبدالحلیم خان کے حوالے سے، جنہیں خان صاحب اپنا خفیہ ہتھیار کہتے تھے. وہ خفیہ ہتھیار صرف ہتھیار کے معاملے میں خفیہ نکلا، ویسے خفیہ نکلا.
ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی اہلیہ اور انہوں نے 1 مارچ 2017 کو ہیسکام انویسٹمنٹ اوورسیز لمیٹڈ یہ BVI نامی کمپنی بنائی، اور دونوں اس کمپنی کے رجسٹرڈ ڈائریکٹر ہیں۔ 2016 میں پناما پیپر میں اس کمپنی کا نام آیا تھا، رپورٹ آئی تھی جو اس پہ جن میں ان کا نام آیا تھا، تو نیب نے بھی علیم خان کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ تحقیقات کہاں پہنچی، انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کمپنی کو ظاہر کیا یا نہیں کیا۔ لیکن وہ علیم خان یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرانا کیس ہے اور اس پہ میں بہت ساری وضاحتیں دے چکا ہوں اور بہت بار یہ نام آیا، بار بار وہی نام آ جاتے ہیں، تو میرے ہاتھ بالکل صاف ہے۔ مخدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی مخدوم عمر شہریار، ان کی 2 آف شور کمپنیاں ہیں۔ عمر شہریار جو کہ بھائی ہیں خسرو بختیار کے، ان کی جو کمپنیاں، ان کے نام روٹینن، یونیورسل اور ETL، یہ ان کی کمپنی ہے۔ پیپر سے پتہ چلتا ہے کہ 2018 میں ایک آف شور کمپنی کے ذریعے لندن کے علاقے چیلسی میں $1 ملین کا اپارٹمنٹ انہوں نے اپنی والدہ کو منتقل کیا، تو احتساب بیورو ان الزامات کی تحقیقات کر رہا تھا۔ مخدوم خسرو بختیار نے جو ICIG کو جواب بھیجا اس میں بتایا کہ اینٹی کرپشن ایجنسی کی تفتیش بے بنیاد الزامات پر کی گئی تھی، تو ان کے خاندان کی ماضی کی دولت کو کم سمجھا گیا، تو اب تک اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں، تو وہ بڑے کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ مونو سلائی کا بھی نام آیا، ان کے نام پہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ دستاویزات کے مطابق انہوں نے ایشیا سٹی ٹرسٹ کے عہدیداروں سے ملاقات کی، جو کہ ایک مالیاتی خدمت فراہم کرنے والا ایک ادارہ ہے جو کہ آف شور ویلتھ مینجمنٹ اور آف شور کمپنیاں تشکیل دینے میں مہارت رکھتا ہے۔ 2017 میں ایشیا سٹی کے عملے نے بتایا تھا کہ وہ مونو سلائی اپنے خاندان کی ملکیت پھالیا شوگر مل کی زمین فروخت کر کے آف شور کمپنی میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو چودھری فیملی کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہمارے خاندان کے خلاف احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کی آڑ میں ایسا مواد منظر عام پر لایا گیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، یعنی ٹوٹل ڈینائل ہے۔ پرویز لائی خاندان اور چودھری خاندان یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے خلاف تو سیاسی انتقام پر مقدمے بنائے گئے، ہم نے سارے اثاثے قانونی طور پر ڈکلیئر کر رکھے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی چٹھی نہ ہے۔ وزیر عمران خان کے سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود کے بیٹے عبداللہ مسعود کا نام آیا ہے، ان کی بھی ایک آف شور کمپنی ہے، وہ 2014 میں اس کمپنی کے ڈائریکٹر بنے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی خاتون ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ 50% شیئر کی مالک ہے۔ ابھی وہ حال ہی میں وزیر عمران خان کے اسپیشل اسسٹنٹ کے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں ڈاکٹر وقار مسعود۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا ان کے بیٹے کی کمپنی ہے یا نہیں ہے، ان کا بیٹا اپنے معاملات میں خود کفیل ہے۔ جب اسحاق ڈار کا بیٹا کہتا ہے کہ میں خود کفیل ہوں، اسحاق ڈار کہتے ہیں میرے بیٹے خود کفیل ہے، تو پھر کوئی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں اسحاق ڈار تو وزیر خزانہ تھا اور بیٹوں کو انہوں نے مال دیا تو بنا لیا تھا کچھ۔ اب وقار مسعود بھی وہ کہتے ہیں جی میں اب تو میرا تو کوئی تعلق نہیں، بیٹا خود کفیل ہے، تو بات لاجیکلی ٹھیک ہے کہ اولاد اگر جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے تو خود کفیل ہے۔ لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور تعینات کردہ نیشنل بینک کے صدر ہے عارف عثمانی، ان کا بھی نام ہے، انہوں نے ساسا پارٹنر نام سے کمپنی بنائی، انہوں نے بھی 2018 میں اس میں قدم رکھا ہے، یعنی حال ہی میں۔ پنڈورا پیپر میں انکشاف کیا گیا کہ عاصم عثمانی نے اس کمپنی سے براہ راست فائدہ اٹھایا جہاں انہوں نے بینک کے اثاثے رکھے ہوئے تھے۔ جب عارف عثمانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ درست ہے کہ آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی اور کمپنی ہے جس کے بارے میں آپ نے FBR کو نہیں بتایا۔ جب 2008 میں اور 12 میں گوشوارے جمع کرائے تو آپ نے FBR کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے سارا ریکارڈ فارم کر دیا، میرے ملکی غیر ملکی اثاثے سب میں نے بتا دیا، تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بھی اس سے کوئی اس کا بھی انہوں نے فارمیلٹی یا کوئی اس طرح کی چیز کر کے انہوں نے بھی رد کر دیا۔ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ڈائریکٹر عدنان افریدی، ان کا وردی تاش ایڈوائزری کے نام سے 2011 میں انہوں نے کمپنی بنائی، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ میری کمپنی ہے، اور NIT کے چیئرمین بننے سے 2 سال پہلے 2007 میں انہوں نے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ختم کر دی تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی جماعت میں شامل رہنماؤں کے نام آف شور کمپنیوں کے ساتھ سامنے آنے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیوں میں کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے جنہوں نے بیرون ملک اثاثے بنائے۔ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا نام شامل ہے، ان کی 2 آف شور کمپنیاں ہیں، برک ہولڈنگ اور دارالنہیان۔ انہوں نے 2017 میں اس کا کورسپونڈنٹ ایڈریس تبدیل کرنے کی استدعا کی، پوچھا گیا کیوں بدل رہے ہیں اس کا ایڈریس، تو انہوں نے کہا نیب کی انکوائری سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان کے والد اسحاق ڈار نیب کی انکوائری کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی دارالنہیان وہ ان افیکٹو ہے، غیر فعال ہے، اور اس کے علاوہ وہ کبھی پاکستان کے ٹیکس پہ رہے نہیں، نہ پاکستان میں ان کا کوئی کاروبار یا ملازمت رہی ہے۔ تو
انہوں نے اس سے بھی انہوں نے کہا جی وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ دبئی میں کاروبار کرتے ہیں اور پاکستان کو ٹیکس دیتے نہیں, تو پاکستان میں ایسٹ شو کرنا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ضروری ہے. پنڈورا پیپر پارٹی سندھ کے سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے نام بھی 3 کمپنیوں کا ذکر موجود ہے, جن میں اوسین ویو ٹیکنالوجی, آرکیٹیکٹ ڈیولپمنٹ اور نیو کوسٹ ایگزیکٹو شامل ہیں. ان کی کمپنیاں ریئل اسٹیٹ بزنس میں ملوث تھی. شرجیل میمن کا جو نام ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے باہر کمپنیاں بنا کے باہر پراپرٹی کی جو خرید و فروخت ہے اس میں کام کیا, تو انہوں نے نہ اس کے انکار کیا نہ اعتراف کیا, تو یعنی ICIJ کے مطابق انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی, یعنی کوئی تصدیق نہیں کی کہ ان کی کمپنیاں ہیں یا نہیں ہیں. تو پاکستان سپر لیگ فرینچائز کی ٹیم پشاور زلمی کے مالک جوید افریدی, ان کی بھی 3 کمپنیاں, خیر یہ بزنس مین ہیں اور ان کی کمپنیاں ہو سکتی ہیں. ان کی کرکٹ ٹیم بھی ہے اور کرکٹ ٹیم میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی یہاں پہ ریفریجریٹر بنانے کی کمپنی ہے اور بڑے ان کے دھندے ہیں. تو بزنس مین کے دھندے ہو سکتے ہیں. ان کے نام اولڈ ٹریفرڈ پراپرٹیز, اسٹین گیس ورکر پراپرٹی, لور گیس ورکر پراپرٹی. تو انہوں نے کہا جی ہماری ہے, ہم ٹیکس بچانے سے زیادہ ہمارا کام ٹیکس جنریٹ کرنا ہے, اور یہ کمپنیاں جو انفیکٹو ہیں. تو سیاستدانوں, تاجروں, صنعتکاروں کے علاوہ کچھ میڈیا مالکان کے نام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے بھی آئے ہیں, جن میں میر شکیل الرحمان کا نام شامل ہے. ان کی کمپنی براک ووڈ وینچر لمیٹڈ کے مالک ہیں. وہ 17 اپریل 2008 کو انہوں نے کمپنی کے شیئر منتقل کیے تھے. مسٹر فرید الدین صدیقی اپریل 2008 میں کمپنی کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے تھے. تو میر شکیل الرحمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دینے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری سیل نے ان پر دباؤ ڈالا تھا, وہ جواب دیں ورنہ اس کی تحقیقات کی شفافیت پر سوال اٹھیں گے. وہ سوالات کے جواب دینے پر رضامند ہوئے. انہوں نے ایک سوال نامہ بھیجا گیا ان کو, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ ایک آف شور کمپنی کے مالک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں مالک نہیں, سوری انہوں نے کہا میں مالک نہیں ہوں, لیکن لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس طرح کی کمپنیاں ان کے نام پر موجود ہو سکتی ہیں. تو میر شکیل الرحمان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے متعلقہ ٹیکس حکام کے ساتھ کچھ یعنی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ان کی کمپنی کو ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا 2018 کے لیے میری جو چیزیں تھی ٹیکس کے لیے میں جمع کرائی تو ان میں میں نے یہ چیزیں شو کر دی تھی. اس کے علاوہ نیب نے ان کے خلاف تحقیقات کی تو ان کو بھی کچھ نہیں ملا. اس کے علاوہ ڈان میڈیا گروپ کے CEO حمید ہارون, ان کے نام ہے کمپنی, اور پھر انہوں نے بہت سی چیزوں پہ انہوں نے بتایا گیا کہ انہوں نے بھی اپنی کمپنی کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ڈکلیئر کر رکھا ہے, کوئی چھپایا نہیں ہے حمید ہارون کے مطابق. تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ آج کے بہت سے اخبارات میں بھی موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر اتنے نام ہے کہ شاید پورے نام میں لے نہیں پا رہا اور ان کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا. بہت سے ریٹائرڈ عسکری لوگ ان کے نام لے لیے ہم نے, ان کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں, ویب سائٹ بھی موجود ہے ICIJ کے. تو جاپان کے تقریباً 1000 سے زائد کاروباری اداروں اور انفرادی شخصیات کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں. تو جاپان کی سیاست میں بھی اس سے جو ہے وہ بھوچال آیا ہوا ہے. انڈیا کی بہت سی شخصیات کے بھی نام آئے ہیں. متعدد سابق فوجی افسران کی آف شور کمپنیوں کے نام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھی نام ہیں, جن میں سابق ملٹری سیکرٹری لیفٹنٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی ہے, جس کے ذریعے لندن میں ایک مہنگا اپارٹمنٹ خریدا گیا. میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم, ان کی بھی کمپنی 2009 میں رجسٹرڈ کی ہوئی ہے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی تھی. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے بیٹے کے نام بھی ایک آف شور کمپنی سامنے آئی ہے. تو ایک اور جو بیچ میں افضل مظفر صاحب کا جب نام آیا تو ان پر مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ میں 4 ارب 30 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا بھی الزام موجود رہا ہے. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ علی کلی خان کی ہمشیرہ ہے, ان کا کہا گیا کہ انہوں نے آف شور کمپنی کے ذریعے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی ہیں. اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل عباس ہٹک کے 2 بیٹوں کے نام بھی آئے. تو انڈیا کے جو کچھ لوگوں کے نام آئے ان میں سچن ٹنڈولکر بہت بڑا کرکٹر ہے, اس کا بھی نام پنڈورا پیپرز میں آف شور کمپنیاں رکھنے والوں میں شامل ہے. اور 300 بھارتی شہری ہیں اور 700 پاکستانی. تو اس خطے میں کم از کم 2 ملکوں کے اندر 1000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو کہ بیرون ملک اثاثوں کی ایک بہت بڑی وہ رکھتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی اہم موضوعات ہیں اور بھی اہم چیزیں ہیں, اور ایک بڑی خوفناک خبر ہے وہ ضرور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ سب پہ آتا ہے. خبر اچھی نہیں ہے, بریک کے بعد آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. پیٹرول CNG گیس کی قیمتوں کے بعد بجلی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا. تو یہ ہے بری خبر. نیپرا کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق بجلی قیمت میں فی یونٹ ₹1.65 اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں کیا جائے گا. تو ابھی لوگ مہنگائی کی زد میں ہیں اور پیٹرول کی قیمت روز بڑھ رہی ہے، ڈالر پرواز پہ ہے، اور اب بجلی کی قیمت جو ہے وہ عوام پر بجلی بن کر گرے گی. تو اعلامیہ میں یہ کہا گیا گزشتہ مالی سال کی پہلی اور دوسری سماہی کے تحت فی یونٹ 89 پیسے اور تیسری میں 67 اور چوتھی سماہی کی مد میں 83 پیسے بجلی مہنگی کی گئی ہے. تو میں اس حصے میں آپ کو خبریں ذرا مختصر بتا دیتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے. سویڈن میں توہین امیز خاکے بنانے والا کارٹونسٹ لارس ویلسکار حادثے میں جو ہے وہ جھلس کر وہ کہتے ہیں نا جہنم واصل ہو گیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس نے یہ بتایا کہ جنہوں نے خاکے بنائے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ 75 سالہ کارٹونسٹ تھا، اس کے ساتھ 2 اس کے باڈی گارڈ تھے، سیکیورٹی گارڈ تھے. یہ گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی تو لارنس ویلکس اور ان کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار یہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. گاڑی میں آگ لگی. تو یہ کسی کو نہیں پتا حادثہ کیسے ہوا، کسی نے کوئی کام دکھایا ہے یا کوئی یہ حادثہ جو ہے وہ اتفاقی حادثہ ہے، لیکن یہ حادثہ ہوا ہے. تو اس پر فرانسیسی وزیر اعظم، فرانسیسی پریزیڈنٹ جو ہے میکرون، ان کو بھی ظاہر ہے لوگ اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ خاکے جب چھپے تھے تو اس کے اوپر پوری دنیا میں بہت بڑا ریئیکشن آیا تھا. 2007 میں یہ گستاخانہ خاکے جو بنائے گئے تھے پوری دنیا میں اس پر احتجاج تھا. پاکستان میں بھی اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ ہوا تھا. کئی لوگ اس پروٹیسٹ میں جو ہے وہ مارے بھی گئے تھے. پوری دنیا میں یہ پروٹیسٹ شروع ہوا، اس خاکوں کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا تھا. اور یہ وہ خاکے بنانے والا شخص تھا جو کہ جس کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ آگ کے اندر زندہ جل کر جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا. ایک اور چلتے ہیں خبر کہ نواز شریف کے نام کی ایک اور انٹری سامنے آ گئی ہے. نواز شریف کو تو مطلب باہر بیٹھے بیٹھے یہاں ویکسین لگ رہی ہے. پہلے لاہور میں پکڑا گیا، اب سنا اکاڑے میں کوئی ناروال میں، بلکہ نواز شریف کا نام درج ہوا کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے. اور DC کہتا ہے ہم نے 2 ملزموں کو پکڑ لیا ہے اور رؤف اور ثاقب نام ہے، انہوں نے نواز شریف کے نام کی جعلی انٹری کی ہے اور نواز شریف کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی استعمال کی گئی ہے. کتوں روکے گا نواز شریف نو، ہر جگہ نواز شریف کا نام اور نواز شریف کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. تو یہاں بھی ویکسینیشن کے معاملے میں بھی نواز شریف کی انٹری جو ہے وہ جو سامنے آئی ہے اور اس پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبر ہو تبصرہ تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.